इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत के तुफ़ैल फ़ाहमे दीन कोर्स के आज तीसरे सबक में हमें हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। आज का मौजू है अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज चूँकि रमज़ान शरीफ की 3 तारीख़ है, आज का दिन सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। यूँ समझ लीजिए कि आज उर्स मुक़द्दस है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। इस मुनासबत से आज का मौजू उसी अज़ीम खातून जिनको खातून जन्नत कहा गया, बल्कि खाली खातून जन्नत नहीं, तमाम जन्नती औरतों का सिरदार कहा गया, उनकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करेंगे। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर हर किसी ने इस अज़ीम हस्ती की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया और यकीनन ये हदिया अकीदत हमारे लिए बाइस निजात होगा, आखिरत की कामयाबी का ज़रिया होगा। उसी सिलसिले में आज का उन्वान कि अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, ये अल्लामा इकबाल के एक लिखे हुए कलाम का एक मिसरा है जो उन्होंने पूरा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में लिखा। फ़ारसी कलाम है अल्लामा इकबाल का रुमूज़ बेखुदी के अंदर, और उसके अंदर अल्लामा इकबाल ने ये अज़मत बयान की, फरमाया मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ व अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा जान हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा बड़ी अज़ीम ख़ातून हैं, बड़ी अज़ीम ख़ातून है। उनके नाम पर कुरान मुक़द्दस के अंदर पूरी एक सूरत अल्लाह करीम ने उतारी, और उनकी ज़ात का तक़द्दुस बयान करने के लिए अल्लाह करीम ने कुरान की आयात बयान फरमाई कि जिस वक़्त कौम ने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह करीम ने उनकी पाकदामनी एक दूध पीता बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में उनसे उनकी पाकदामनी बयान करवाई। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक निस्बत हासिल है इज़्ज़त व करामत वाली कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं। अपने बेटे की अज़मत के पेश नज़र हज़रत मरियम की भी अज़मत है, लेकिन फरमाया अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कमाल है कि अल्लाह ने उनको 3 निस्बतों से इज़्ज़त अता फरमाई। 3 निस्बतों से हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़ीमुश्शान है। 3 निस्बतें क्या हैं, वो तीनों की तीनों अपने कलाम में बयान करते हैं। कहा नूर चश्म रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। फरमाया वो ऐसी अज़ीम ख़ातून हैं जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख का नूर हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की पहली सआदत मंदी और उनकी अज़मत और शर्फ़ का बायस जो चीज़ बनती है वो है कि औलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शाहज़ादी हैं, साहिबज़ादी हैं, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। और ये बाप भी कोई आम बाप नहीं हैं, इतने अज़ीम शान के अव्वलीन व आखिरीन के पेशवा हैं, उनके इमाम हैं। आ के जाँ दर पै करे गीती दमीद रोज़गारे ताज़ा आई अफरीद। फरमाया वो अज़ीम हस्ती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके घर में हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई, वो इतनी अज़ीम शान हस्ती हैं कि इस पूरे जहान कुल कायनात की अगर जान उनको कहा जाए ये भी ठीक है।
سارے جہان کی جان حضرت فاطمہ کے ابا جان ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ روزگار تازہ این افرید، اور وہ ہستی کہ جنہوں نے اس زمانے کو ایک نیا رنگ عطا فرمایا، اور واقعی حقیقت ہے۔ اسلام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو عظیم الشان رنگ عطا فرمایا، اور وہ عظیم ہستی حضرت فاطمہ کی والد محترم ہیں۔ اور اس والد محترم جو یہ اتنی عظیم الشان مرتبے کے مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا تعلق حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار والا، محبت والا، الفت والا، شفقت والا اتنا ہے کہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی اور مسند احمد کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من آلہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا جب حضور سفر پہ جانے لگتے گھر سے باہر کسی کام کے لیے، تو اپنے گھر والوں میں سے سب سے آخر پہ جن سے مل کر جاتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی۔ یہ وہی محبت سمجھتا ہے کہ جس کو پیار ہو کسی سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے اتنا پیار ہے کہ گھر سے دور جا رہے ہیں، تو وہ جو تعلق ہے پیار کا کہ اس میں وقتی طور پر ظاہری جدائی آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں سرکار سب سے آخر پہ مل کے جا رہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ وہ ملاقات اور وہ تعلق وہ برقرار رہے، سفر کے دورانیے میں بھی وہ یادیں، وہ محبتیں برقرار رہیں، اور واپسی پہ کیا ہوتا؟ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا جب سفر سے واپس آتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت میں سے جن کے پاس سب سے پہلے جاتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی۔ واپسی پہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے کے جاتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، ادھر ان کا پیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے، اور اس پیار کا رنگ ان کی ذات اقدس پہ کتنا چڑھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبلت فاطمہ تمشی، پیدل چل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ وَكَانَ مِشْيَتُهَا مَشْيَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے چلنے کا انداز ایسے ہی تھا جیسے حضور کے چلنے کا انداز تھا۔ اگر کوئی سامنے سے نہیں سائیڈ سے دیکھتا تو حضرت فاطمہ کا چلنا اور حضور کا چلنا بالکل ایک جیسا تھا۔ جو حضرت فاطمہ کی زندگی اور ذات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ کردار تو کردار رہا، چال بھی حضرت فاطمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، کہ چال حضور علیہ السلام جیسی تھی۔ اور بیان کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی، حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے فرمایا بیٹی خوش آمدید۔ یہ دیکھو کتنا محبت بھرا جملہ ہے۔ ثم اجلسها عن یمینہ او عن شمالی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا، یعنی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ثم اسر الیہا حدیثا، بیٹھے بیٹھے سرکار نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، کان کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہی۔ فبکت، وہ بات سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو روتا دیکھا تو ثم اسر الیہا حدیثا، پھر سرکار نے ایک اور بات حضرت فاطمہ کے کان میں کہی۔ دوسری بات جس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، فضاحکت، اب ہنسنے لگ گئی۔ صرف مسکرائی نہیں، دیہک کا معنی ہوتا ہے آواز سے ہنسنے لگ گئی۔ پہلے رو رہی تھیں، دوسری بات سنتے ہی حضرت فاطمہ زہرا آواز سے ہنسنے لگ گئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں غم اور خوشی اتنی قریب قریب نہیں دیکھی تھی جتنی آج دیکھی، کہ روتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا فوراً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حضور کا دربار اقدس ہے، کھلا ہنسی حضرت فاطمہ زہرا، اور فرماتی ہیں خوشی اور غم اتنا اکٹھا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا حضرت فاطمہ سے
کہ بتائیے سرکار کی دونوں باتیں کیا تھیں جن میں سے ایک نے آپ کو رلا دیا اور دوسری نے آپ کو خوش کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی اماں جان یہ حضور کا راز ہے اور میں حضور کا راز ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی، حتیٰ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اے فاطمہ اب وہ وقت ہو گیا، اب تو بتائیے کہ وہ دو باتیں تھیں کیا جو حضور نے بیان فرمائی۔ اب ان جملوں سے دیکھنا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے رشتہ کتنا گہرا ہے، کتنا پیار زیادہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہاں اب بتاتی ہوں کہ حضور نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ ان جبرائیل علیہ السلام کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرتین وانہ عارضنی العام مرتین کل سنۃ مرتن وانہ عارضنی مرتین، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے، اور اس سال حضرت جبریل نے میرے ساتھ 2 بار قرآن کا دور کیا۔ جیسے حافظ حضرات ایک دوسرے کو سناتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں۔ اب وقت کم ہوتا ہے ورنہ یہ بات بھی بڑی تفصیل طلب تھی، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یاد کرنے کے لحاظ سے قرآن کا حضور علیہ السلام کو تو دور کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ہوا تھا سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب پڑھانا میرا کام ہے اور ایسا پڑھاؤں گا کہ کبھی بھولو گے نہیں۔ اور جبریل امین تو خود قرآن لے کے اترتے رہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں قرآن کے ساتھ محبت اور جبریل کی حضور کے ساتھ محبت، کہ جبریل کو ایک شوق ہے کہ حضور کی زبان سے قرآن سنیں، تو وہ سال کے اندر ایک بار حضور کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ لیکن جس سال حضرت فاطمہ کو حضور بتا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا جبریل نے اس سال میرے ساتھ 2 بار دور کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا اراہ الا حسر اجلی، یہ 2 بار جبریل کا دور کرنا مجھے بتا رہا ہے کہ میری ظاہری زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ جبریل نے 2 بار دور اس لیے کیا کہ جبریل کو بھی بڑا پیار تھا حضور علیہ السلام سے، اور وہ 2 بار دور کیا کہ حضور کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری رمضان شریف ہے اور آخری سال ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے 2 بار دور کیا۔ اور ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان کی اور فرمایا وَإِنَّكَ کہ اول اہل بیتی لحاقم بھی فبقیت، فرمایا حضرت فاطمہ کو حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے پھر پہلی تو ہی خاتون ہوگی کہ میرے جانے کے بعد تو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی۔ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا سن کر میں رو پڑی کہ سرکار ظاہری طور پہ ہم سے جدا ہو جائیں۔ جب سرکار نے اپنی شہزادی کو روتا دیکھا تو سرکار نے فرمایا کان کے اندر جو اگلی بات کہی وہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا اما تردین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ کیا اس بات پہ تو راضی نہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جنت میں کہ ساری جنتی عورتوں کی تجھے سردار بنائے گا؟ فضحک تو فرماتی ہیں یہ بات میں نے سنی تو میں مسکرا پڑی۔ اب اپنا وصال سن کر اور ساتھ اگلی کامیابی کے اندر ایک اٹیسٹ تصدیق شدہ بات سن کر حضرت زہرا پاک کا مسکرانا یہ حضور علیہ السلام سے ایک خاص رشتے کی علامت ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا 3 نسبتوں سے حضرت زہرا عزیز ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور آگے کیا کہا بانویاں تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم الشان حاصل ہوئی کہ آپ کے شوہر وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول شیر خدا فرماتے ہیں۔ بانویاں تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ شیر خدا بھی ہیں، مرتضی رب کے پسندیدہ بھی ہیں، اور مشکل کشا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے تو ہیں ہی ہیں،
وہ ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا ابقان اللہ تعالیٰ بعدک یا علی، اے علی تیرے بعد اللہ مجھے زندگی بھی نہ دے۔ حضرت عمر فرماتے تھے علی ایسا نہ ہو کہ میں ہوں اور تم نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت عمر کی دعا ہوتی تھی اللہم انی اعوذ بک من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ میں اس مشکل سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے سر پہ مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ اسی دعا کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، اور روئے زمین پہ پہلے نمبر پر حضرت علی کو مشکل کشا کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ نسبت سعادت مندی میں کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں علی کون ہے؟ کہا بادشاہ، وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ سوال ہوتا تھا کہ پھر ان کا محل کیا ہے؟ فرمایا وقلبہ ایوان او، ایک جھونپڑی ان کا محل ہے، ایک جھونپڑی ان کا محل ہے، ہیں بادشاہ، ان کا ایوان کیا ہے؟ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی ان کا ایوان ہے۔ اور آگے کہا یک حسام و یک زرا سامان او، وہ عظیم الشان بادشاہ کہ جن کے ٹوٹل سرمایہ کے اندر ایک تلوار اور ایک زرہ یہ ان کا سرمایہ ہے، ایک تلوار اور ایک لوہے کا لباس یہ ان کا سرمایہ ہے، پر ایسے عظیم الشان ہیں کہ مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نسبتوں میں سے یہ ایک ہیں، دوسری نمبر پر کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھے رب نے حکم دیا کہ میں اپنی شہزادی کا رشتہ تیرے ساتھ کروں۔ اور تیسرے نمبر پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری نسبت، عظیم نسبت کیا ہے کہ وہ ایسی عظیم الشان ہستیوں کی ماں ہیں، مادریاں مرکز پرکار عشق، کہ عشق کی پرکار کا مرکز جو ہستیاں ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ پرکار سمجھتے ہو نا، جیومیٹری میں اسٹوڈنٹ استعمال کرتے تھے، اور پرکار کو یہاں رکھ کر گول دائرے میں گھمایا جاتا ہے، اور جو سنٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو مرکز کہتے ہیں، کیونکہ سارا دائرہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ عشق کے پرکار کا مرکز جو ہستیاں ہیں حضرت امام حسن حسین، یہ ان کی والدہ ماجدہ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنی بھی اولاد رسول ہوگی، جتنی بھی اولاد رسول ہوگی، رسول کریم کی طرف جو ان کی نسبت ہے اس میں واسطہ بنے گی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، آپ کی اولاد نرینہ جو بیٹے تھے وہ فوت ہوئے، تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل معاذ اللہ ختم ہو جائے گی، ان کی اولاد نرینہ نہیں رہے گی تو ان کے جانے کے بعد معاذ اللہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس وقت جس وقت کافروں نے یہ کہا تو اللہ کریم نے اس وقت سورہ کوثر اتاری، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے محبوب آپ گھبرائیے نہیں، بے نسلہ رہے گا تو آپ کا دشمن رہے گا، آپ کی اولاد کو میں نے بہت کثیر پیدا فرمایا۔ یہ ترجمہ میرا نہیں، امام رازی نے، علامہ بیضاوی نے۔ الکوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، اور علامہ بیضاوی اور امام رازی نے یہ بھی ذکر کیا کہ الکوثر سے مراد ہے حضور کی اولاد پاک، کہ اللہ کریم جل شانہ نے بتایا محبوب آپ کی اولاد کثرت سے ہوگی، یہ دشمن بے نسلیں رہیں گے، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، قیامت تک برقرار رہے۔ تو آپ کی نرینہ اولاد تو فوت ہو چکی تھی، تو نسل کہاں سے چلی؟ امام طبرانی نے یہ روایت ذکر کی، وہ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر ماں کی اولاد اس ماں کے خاوند کی طرف منسوب ہوتی ہے، پر اے فاطمہ روئے زمین کی تو واحد ہستی ہے کہ تیری اولاد خاوند کی طرف نہیں، میں محمد کی طرف منسوب ہوگی، تیری اولاد تیری طرف اور تیرے واسطے سے پھر میری طرف منسوب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ہما ابنا یا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور کیا فرماتے تھے؟ کیونکہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، سادات جتنے بھی قیامت تک آئیں گے ان کو اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ شجرہ آج کے سید سے چلے گا، پیچھے چلتے چلتے جتنی نسلیں گزری ہیں، جب پہنچے گا کہ امام زین العابدین تک، اور امام زین العابدین کے بعد نام آئے گا امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حسن مثنیٰ کے بعد نام آئے گا امام حسن کا، یہ حسنی حسینی سادات۔ اور اس کے بعد یہ رشتہ پھرے گا کدھر؟ اولاد کس کی یہ بنے گی؟ حضرت فاطمہ کی، اور حضرت فاطمہ کی بعد پھر نام آئے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بہت غلط روش ہے کہ لوگ کہتے ہیں سادات کے رشتہ اور نسب میں تو حضرت محمد کا نام ہی نہیں معاذ اللہ، اور پھر یہ اولاد رسول کس وجہ سے کہلاتے ہیں، اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ محمد کو اللہ نے جوڑ دیا علی میں یا جناب ابو طالب میں، اور پھر وہ ان کے اندر ضم کر دیا۔ نہیں، سرکار نے واضح فرمایا تھا فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَصْبَتُهُمْ، اولاد فاطمہ کی اصل میں ہی ہوں گا کہ حضرت فاطمہ سے رشتہ کنورٹ ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ سارے سادات اولاد رسول بنیں گے۔ یہ بھی عظمت حضرت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے، قیامت تک کے سیدوں کی ماں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام راضی نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد چلی، فرمایا فلا تاجد ذریۃ من الخلق مثل ذریۃ مصطفیٰ علیہ السلام فی الکثرۃ ولا فی البرکۃ الی یوم القیامہ، فرمایا کثرت اور برکت میں تمہیں اولاد رسول جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ نے برکت دی۔ آگے چلیے، علامہ اقبال نے کہا او عشق کے پرکار کا مرکز جو ہیں ان کی ماں ہیں، اور عشق کے قافلے کے جو سردار ہیں ان کی ماں ہیں۔ آگے کیا کہا؟ آن یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ بڑی پیاری بات ہے، تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، توجہ سے سننا۔ کہا وہ دو شہزادوں میں سے ایک شہزادے تو وہ تھے جو حرم کے شبستان کے شمع ہیں، حرم شریف کی رونق ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا پہرا کتنا عظیم ہے، فرمایا حافظ جمعیت خیر الامم، حضور کی امت کو جوڑنے کے لیے جو چوکیدار اور محافظ والا کام کیا وہ حضرت امام حسن نے کیا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تا نشیند آتش پیکارو کی پشت پا زد بر تاج و نگیں، کہ لوگ حکومتوں کی خاطر لڑ پڑتے ہیں، پر یہ شہزادہ وہ عظیم شان شہزادہ تھا کہ حضور کی امت کو لڑائی سے بچانے کے لیے اپنی خلافت، اپنا تخت، اپنا تاج، اپنے والد گرامی کا مصلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے امت کو لڑائی سے بچا لیا، تاکہ قیامت تک یہ امت لڑائی سے بچی رہے۔ یہ شہزادہ عظیم الشان ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں قوت بازوئے احرار جہاں۔ وہ دوسرے شہزادے کتنے عظیم الشان کہ جہان کے جتنے متقی قیامت تک آئیں گے سب کے سردار امام حسین ہیں، اور جہان کے اندر جتنے بھی آزاد لوگ قیامت تک آئیں گے ان آزادوں کے بھی سب سے پہلے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ در نوائے زندگی سوز از حسین آل حق حریت آموز از حسین، کہا زندگی کا سکون حسین پاک سے ہے، اور قیامت تک کی آزادی کی آواز کوئی بھی جو اٹھائے گا حق آزادی کی، وہ حضرت امام حسین سے سیکھی گئی آزادی ہے۔ اور آخری جملے جو علامہ اقبال نے کہے وہ میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ جب
سب مقام حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا، آگے کا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، وگرنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخاک او پاشید میں۔ کا عشق شریعت کی زنجیر اقبال کے پاؤں میں ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر پر ہے، ورنہ دل تو یہ کرتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ کی مازار کی مٹی کو دیکھوں تو اس کے گرد میں طواف کروں، لیکن اس سے چونکہ شریعت روکتی ہے تو میں رکا ہوا ہوں، زنجیر میرے پاؤں میں شریعت نے روکی ہوئی ہے، ورنہ دل کرتا ہے اس خاک پہ سجدے کروں جس خاک میں یہ عظیم الشان ہستی موجود ہے۔ پہلا مصرع دوبارہ کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیدہ مریم ایک نسبت سے عزتوں والی اور حضرت زہرا 3 نسبتوں سے عزت و کرامت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے۔